बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 3 और 4 अगस्त की दरमियानी शब और रात तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई कुर्बत रखने का दावा करने वाली एक सियासी शख्सियत जो कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही, उनकी जानिब से शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि कौमी हुकूमत का फार्मूला मार्केट में फ्लोट कर दिया गया है और इस अहम सियासी शख्सियत की जानिब से न सिर्फ शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा गया बल्कि कहा गया कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और वही कौमी हुकूमत ही आगे चलकर पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बना सकती है। क्या इस वक्त जो रद्द अमल मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों से आया मोहसिन नकवी के बयान के बाद और DJSPR की स्टेटमेंट के बाद, क्या उस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का प्लान बी तैयार है? अब उसे मार्केट के अंदर फ्लोट किया जा रहा है। पहली बड़ी खबर, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है, दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान मौजूदा सिस्टम की अहम तरीन शख्सियत के साथ अडयाला जेल में मुलाकात पर राजी हो गए हैं और उन्होंने ये पैगाम भिजवा दिया है बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए कि अगर कोई उनसे मिलने आना चाहता है, कुछ दोस्त दरमियानी, कुछ ऐसे जो दोस्त जिन्होंने जिनके मुतल्लिक खबरें आई थी कि गुज़श्ता माह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर ये आइडिया फ्लोट किया गया। इमरान खान साहब कम से कम इस बात के ऊपर राज़ी हैं कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो किसी भी शख्सियत के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो किसी किस्म की डील या NRO के नतीजे में रहाई लेंगे तो इमरान खान साहब इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर, इत्तलात ये है कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत, जी हाँ, जब जिक्र किया जाए मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का तो यहाँ बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की। उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात की बहाली के लिए ना सिर्फ साबिक DGISI के अहम तरीन जो उनके जो करीबी लोग हैं उनसे रब्ता किया गया, बल्कि ये इत्तलात भी हैं कि मौजूदा DGISI तक भी पैगाम रसानी की गई है और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को भी एक इंसार अब्बासी साहब की खबर के ज़रिए एक पैगाम इस किस्म का भिजवाया गया कि सरे दस्त किसी किस्म का रद्द अमल देने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले के ऊपर भी बड़ी तफसील के साथ रोशनी डालते हैं, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ने से पहले सूरत हाल ये है कि मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहूँगा इमरान खान साहब का, एक पुराना बयान जो कि कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से वायरल किया जा रहा है और इस बयान के अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। यहीं से बल्कि मामले का आगाज़ कर लेते हैं। पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ, आपको सुनवा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको ये भी बता देता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस वक्त क्यों है कि ये जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो नए सूबे बनाने के हामी हैं। इस बयान को मखसूस मकासद के लिए वायरल भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ फिर चुनतखब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनसे इस्तीफ़ा भी मांग लिया गया है। मैं ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान वो भी वायरल हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की उल्टी गिनती का आगाज़ हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों को ये पैगाम है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बयान किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सरेदस्त आप इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब जाती व्यू इमरान खान का सुनिए। पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीजन है इसको सूबा बनना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब का ये बयान माजी का बयान है। इमरान खान साहब अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती राय ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर डिवीजन्स हैं उन्हें सूबे बना देने चाहिए। जितना सूबा छोटा होगा वहाँ के जो मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाए जा सकेंगे। और अब कुछ मखसूस अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो आइडिया फ्लोट किया गया है मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए, इमरान खान साहब तो उस आइडिया के पहले ही कायल हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी भी कौमी हुकूमत में जाने के बाद जिसका हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बनाया जाए, बदले में इमरान खान साहब की रहाई हो किसी मुमकिन मुफाहमत के नतीजे में, इमरान खान साहब तो पहले ही राज़ी हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है
ان کے سامنے عمران خان صاحب کا یہ بیان رکھا گیا، انہیں کہا گیا کہ یہ بیان عمران خان صاحب کو دکھایا جائے، انہیں سنایا جائے، ان سے معاملات طے کیے جائیں کہ آپ پہلے ہی پاکستان کے اندر نئے صوبے بنانے کے حامی ہیں، ہم معاملات کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں ایک قومی حکومت کے ذریعے، اس میں اس وقت اس سچویشن میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سابقہ قیادت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلی گئی، جس میں فواد چودھری صاحب شامل ہیں، جس میں محمود مولوی صاحب شامل ہیں، جس میں عمران اسماعیل صاحب شامل ہیں، اور اس کے اندر کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی سے کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، ان کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر کچھ اس معاملے سے متعلق چیزیں شیئر کی گئی، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا اور سناتا ہوں۔ اور کہا یہ گیا کہ پاکستان کے اندر نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے، اور نئے انتظامی یونٹ بننے سے پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اب ذرا اس معاملے کو دیکھیے کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی وہ کمیٹی ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں مختلف حلقوں کے درمیان مذاکرات کی بات کرتی رہی، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مل بیٹھنے کی بات کرتی رہی مختلف فریقین کے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتی رہی، موجودہ قیادت کو، کہ وہ ناکام رہی، اور کہتی رہی کہ ونڈو کھولی جائے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان۔ اور اس حوالے سے یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی شاہ محمود قریشی سے اور جو دیگر لوگ کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کرتی رہی۔ اب میں فواد چودھری صاحب کا وہ بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں فواد چودھری صاحب نے قومی حکومت کی بات کی، فواد چودھری صاحب نے استعفے کی بات کی شہباز شریف صاحب کے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس بننا اس لیے اہم ہے کہ سیاسی طاقت 2-3 خاندانوں سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں جائے گی، اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک قومی حکومت کے تحت گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے کر ان بڑی اصلاحات کے لیے راہ ہموار کریں۔ اب جو بات محسن نقوی صاحب نے نہیں کی، جو بات ڈی جی ایس پی آر صاحب نے نہیں کی، وہ بات فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے یہ جو مطالبہ کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہی سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کا بھی یہ دعویٰ ہے، جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایکٹیو تھے اس وقت بھی ایک تاثر تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بعد میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی، اور پھر ان کی عدالت کے اندر، عدالت کا جو احاطہ ہے وہاں ان کی ایک بھاگنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ شاید تعلقات اب اس طرح سے نہیں رہے، لیکن وقتاً فوقتاً جس قسم کی بات فواد چودھری صاحب کرتے رہے، وہ ایک بیلنس کریٹ کرتی رہی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پر عمران خان صاحب کے درمیان۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ فواد چودھری صاحب ایک ملاقات بھی کر چکے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے، جس کی عمران خان کے فیملی ذرائع کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی۔ تو اب فواد چودھری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں، قومی حکومت کی راہ ہموار کریں، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ ہماری معلومات بھی یہی ہیں۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ باخبر حلقے اسلام آباد کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پلان بی ہے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اگر اس موجودہ سیٹ اپ کے ذریعے، اس وقت جو سیٹ اپ ہے، اس وقت جو ہائبرڈ نظام ہے، اس وقت جن 2 روایتی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے جو کہ فارم 47 کے اوپر جیتی ہوئی ہیں، اگر ان کے ذریعے ممکن نہیں ہو پائی کوئی 28ویں یا 29ویں ترمیم، تو جو پلان بی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ یہی ہے، جس سے ڈرایا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کی قیادت کو بھی، وہ یہی ہے کہ ہم ایک ونڈو آف اپرچونٹی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھولیں گے۔ اور پھر یہ بیان عمران خان صاحب کا جو وائرل مخصوص حلقوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یہ نواز لیگ تک بھی پہنچا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی تک بھی پہنچا کہ دیکھیے عمران خان تو پاکستان میں نئے انتظامی یونٹ جو ہے وہ بنانے کے حمایتی ہیں، اور ہم اس معاملے میں عمران خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس فارمولے کے اوپر راضی نہیں ہوتے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کر کے، جو کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے اس معاملے کے اوپر بھی ڈسکشن گزشتہ دنوں جو ان کی ملاقات صدر آصف زرداری صاحب سے ہوئی، اس میں وہ یہ پہلو بھی واضح کر چکے کہ یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنے کوئی ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں، اگر مسلم لیگ نواز کی قیادت براہ راست اس معاملے میں نہیں آتی تو ان میں کچھ لوگوں کے ووٹ بہرحال لیے جا سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد
اور اس کے بعد ایک نئی قومی حکومت کی جانب بننا جس میں پیپلز پارٹی کو بھی شیئر ملے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی شیئر ملے, بدلے میں عمران خان صاحب کے لیے فیسیلیٹیشن یا ان کا کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں باہر آنا. لیکن یہ ساری چیزیں بھی کاغذ کے اوپر ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا جائے. عمران خان صاحب ملاقات کے اوپر راضی ہیں, لیکن میری معلومات کے مطابق وہ جو ملاقات جس کے اوپر وہ راضی ہوئے ہیں وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے, عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے, صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے, نئے عام انتخابات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز جو کہ اس یہ جو چنتخب حکومت ہے, یہ جو ایوان ہے, یہ جو جعلی اسمبلی ہے, اس کا حصہ بن کر اس کے ذریعے اس قسم کے نظام کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کے وہ حمایتی نہیں ہے. ہاں, اگر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ انہیں واپس ملتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کو 2/3 اکثریت ملی, عمران خان صاحب خود فرنٹ فٹ کے اوپر آتے ہیں اور معاملات عدالتوں سے اگر ریورس ہوتے ہیں, اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے پاس آتا ہے, یعنی قومی حکومت کا میں ذکر نہیں کر رہا, ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہیں. عمران خان صاحب کیونکہ ماضی میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, 2/3 اکثریت بھی ان کے پاس ہے, ریفرنڈم بھی وہ کرا سکتے ہیں اگر اقتدار ان کے پاس ہو, تو وہ صوبوں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. لیکن وہ صوبے ایک ایسی اسمبلی کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں جس کے پیچھے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہو, ایسی اسمبلی نہیں جو کہ فارم 47 کی ہو. اور اگر اسی اسمبلی سے کوئی قومی حکومت بنتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی ہوں گے. یہی عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع بھی دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا جناب ایک پہلو. اچھا, اب ہم اگر آپ کو دوسرے پہلو کی جانب لے کر چلیں, دوسرا پہلو جو ہے وہ جناب مسلم لیگ نواز کے اس اجلاس کے حوالے سے ہے جو کہ لاہور کے اندر ہوا. پہلے مری میں مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہوا, اس کے بعد لاہور کے اندر ہوا. 4 اہم ترین شخصیات نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور اسحاق ڈار صاحب نے جناب اس اجلاس کے اندر شرکت کی, اور پہلے کوئی باقاعدہ طور پر کوئی اس قسم کا بیان کوٹ کر کے نہیں سامنے آیا. کہا یہی گیا کہ مسلم لیگ نواز اس کے اوپر رد عمل دے گی. جو محسن نقوی صاحب کا بیان آیا, جو ڈی جے ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی, رانا ثناء اللہ صاحب کا رد عمل آیا, خواجہ آصف صاحب کا رد عمل آیا. لیکن اب انصار عباسی صاحب کی خبر کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک بھی اور مسلم لیگ نواز کی قیادت تک بھی. وہ کیا ہے کہ لیگی رہنما محسن نقوی کا بیان نظر انداز کریں, حکومت اور اداروں میں اتحاد ہماری ترجیح ہونی چاہیے. یہ نواز شریف نے بقول انصار عباسی صاحب کے مسلم لیگ نواز کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ نظام اس وقت جس قسم کی جو صورتحال ہے وہ تباہ شدہ نظام کا جو ان کا حالیہ بیان ہے اسے آپ نظر انداز کریں, اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے جس سے وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان اختلافات کا تاثر پیدا ہو, کیونکہ پاکستان کو معاشی, سیاسی اور سیکورٹی چیلنجز ہیں. پہلے تو یہ پوچھا جانا چاہیے انصار عباسی صاحب سے کہ آپ کیا یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت واقعی معاشی, سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں؟ آپ تو یہ بات کر رہے تھے نہیں, معیشت بھی بڑی زبردست ہے, سیاسی معاملات بھی ٹھیک ہیں, سیکیورٹی چیلنجز بھی نہیں ہیں, خارجہ پالیسی کے باعث بڑے بڑے مسئلے پاکستان نے حل کر دیے ہیں. تو آج یہ نقطہ آپ سمجھیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے ہوں تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کریں گے, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یا نون لیگ کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر یہ نون لیگ کی طرف شفٹ کر جائیں گے. یہ بات شاید میں پہلے بھی اپنے کسی بھی لاگ میں کر چکا ہوں کہ ایسے کچھ مخصوص حلقے ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب اگر تو عمران خان صاحب کے خلاف بغض نکالنا ہے تو وہاں آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائیں گے, لیکن جب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی جگہ پہ کوئی تاثر آپ کو نظر آئے, کوئی اختلافات ہیں, تو پھر آپ نون لیگ کی گود میں بیٹھ جائیں گے. یہ صرف ایک تاثر نہیں ہے, اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں جس پر کہیں آگے چل کے ہم کبھی اس کے اوپر ویڈیو کریں گے. لیکن بہرحال اس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ بڑی بے چینی تھی جناب نون لیگ کی قیادت کے اندر, وہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا, کیونکہ خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ بڑے بے چین تھے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا محسن نقوی نے, تو اس پہ نواز شریف نے کہا کہ نہیں, ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, اختلافات کا تاثر نہیں آنا چاہیے, تو آپ جو ہے وہ جناب فی الحال اس کے اوپر کوئی رد عمل نہ دیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی میں نے کسی ذریعے سے بات کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کوئی اختلافات ہی نہیں ہے جناب نون لیگ کے ساتھ, اور بڑی ہماری اور ترجیحات ہیں, مکمل اتفاق رائے ہے, اور تمام قیاس رائیوں کو مسترد کر دیا. اب اس کے بھی کچھ مخصوص مقاصد ہیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ بیان آج جو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں, پھر ہم دیگر معاملات کی جانب بڑھتے ہیں, جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا بات کر رہے ہیں.
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات ایسے موقع کے اوپر کیوں کی ہے. دوستوں کے لیے سنیے کیا وہ بات کر رہے ہیں, یہ آڈیو سنیے ذرا. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, یہ بھی ایک بیان مخصوص تناظر میں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس سے پہلے پی ٹی آئی کو وہ آفر کر چکے ہیں کہ میں آپ کے کارکنان کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب نے بھی زرداری صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے. تو یہ گریٹ گیم ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کی, جس میں ان کے پاس مختلف آپشن کھلے ہوئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے سیاسی کارڈ بڑے ہوشیاری کے ساتھ کھیلنا ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.